बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में सदर मुमलिकत का शाहाना प्रोटोकॉल। सदर के रूट पर 1200 से जायद वार्डन्स की ड्यूटियां लगाई गईं। सिटी ट्रैफिक पुलिस को दूसरे इजलास से नफी मंगवाना पड़ी। सदर मुमलिकत ने नेशनल मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब और खवातीन की हिरासगी के मौजू पर सेमिनार में शिरकत की। सदर मुमलिकत एक रोजा दौरे पर लाहौर आए तो उनके प्रोटोकॉल के लिए नफरी कम पड़ गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 13 अजला से नफरी मंगवाई। रूट्स पर मजमूई तौर पर 1200 से जायद वार्डन्स और 10 DSPs की ड्यूटियां लगाई गईं। रिंग रोड पुलिस के भी 90 पेट्रोलिंग अफसरान को रूट्स पर तैनात किया गया। सदर मुमलिकत ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। 114वें नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरका को सर्टिफिकेट्स देने की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स इदारों की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, आपके एरिया का प्रॉब्लम है, जिस डोमेन में भी आप काम कर रहे हैं, फिर ओन करें कि नहीं दिस इज द प्रॉब्लम इन विच यू कैन हेल्प। ओन किया आपने। दूसरे, माजी के फेलियर्स को देख लें। क्रिटिकल इस माना करके है कि आप सीख लें, न कि इल्ज़ाम दें, आप सीख लें। और फिर चौथे ये है कि उसका सल्यूशन आइडेंटिफाई करें, और उस सल्यूशन आइडेंटिफिकेशन के दो तीन चीज़ें और हैं। उसके अंदर स्टेक होल्डर्स को देखें। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर सेमिनार से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि हुकूमत ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने समेत उन्हें कौमी धारे में लाने के लिए पुरज़्म है। औरत के मुताल्लिक इंग्लैंड में ये कहा जाता था कि अ वुमन एंड हर प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ब्रिटिश कानून 1910 तक ये बात करता था, और मुसलमानों के यहाँ विरासत और एम्पावरमेंट 1400 साल पहले आई। तो कोई छोटी बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा हूँ। सदर मुमलिकत ने $150 मिलियन की चीनी सरमायाकारी से तामीर होने वाली चैलेंज टेक्सटाइल फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि बैरूनी सरमायाकारी से नए सनती जोन बन रहे हैं। हुकूमत सनती इनकलाब पर यकीन रखती है। शुमाली लाहौर के इलाकों में साफ पानी की फराहमी और सीवरेज मसाइल के हल की उम्मीद जाग उठी। वासा को 24 करोड़ रुपए के फंड्स मिल गए। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने शहर में 100 नए प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश कर दी है। साफ पानी और सीवरेज की सहूलियात में बेहतरी के लिए वासा को 24 करोड़ रुपए मिल गए। इस फंड से इस्लामपुरा, शेरावाला गेट, शिमला पहाड़ी, शाहदरा, सिंहपुरा, गुलिस्तान कॉलोनी, निश्तर टाउन और शादबाग के इलाकों में साफ पानी और सीवरेज का सिस्टम बेहतर किया जाएगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने लाहौर में 100 नए प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की है, जबकि मोबाइल स्कूल का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है। इस मकसद के लिए 26 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं, जिसकी महकमा खजाना ने मंजूरी दे दी है। अस्पतालों में तरक्याती मंसूबों के लिए महकमा प्राइमरी हेल्थ को 1.5 अरब रुपए के फंड्स मिल गए। इस फंड से मुख्तलिफ अस्पतालों की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 25 से जायद अजला के 159 टाउन्स की मास्टर प्लानिंग के लिए फ्लैगशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने फ्लैगशिप स्कीम PDWP के इजलास में पेश की थी। महकमा बल्दियात को शहरी जरूरियात से महरूम शहरियों की मास्टर प्लानिंग की बड़ी मंजूरी मिल गई है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब के 25 से जायद अजला के 159 टावर्स की मास्टर प्लानिंग के लिए महकमा बल्दियात की 50 करोड़ की फ्लैगशिप स्कीम की मंजूरी दे दी है। लोकल गवर्नमेंट 50 करोड़ के फंड से 2 साल में दीगर अजला की मास्टर प्लानिंग मुकम्मल करेगा। पंजाब के डेवलपमेंट अथॉरिटीज वाले 5 बड़े शहरों के अलावा तमाम अजला की मास्टर प्लानिंग हो गई। मास्टर प्लानिंग से शहरियों के ट्रैफिक मसाइल, नकासी आपके इश्यूज और बेहंगम इमारतों का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। महकमा बल्दियात ने पंजाब हुकूमत से मंजूरी के बाद नई हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब हुकूमत का ज़ेरे तामीर शेरावाला फ्लाईओवर का नया नाम हजरत दाता गंज बख्श मंसूब करने का फैसला। LDA ने संगे बुनियाद रखने के मौके पर फ्लाईओवर को नए नाम के साथ मंसूब करने की तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे का नाम दाता गंज बख्श फ्लाईओवर रखने के लिए गौर शुरू कर दिया गया है। तजवीज़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब 28 सितंबर को मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद नाम की तब्दीली का ऐलान करेंगे। ताहम वज़ीर आला की मसरूफियत के पेश नज़र शेड्यूल की तारीख में तब्दीली का भी इम्कान है। पंजाब हुकूमत हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के मौका पर मेगा प्रोजेक्ट को उनके नाम से मंसूब करने की ख्वाहां है। आला तालीम याफ्ता बेरोजगार अफराद की सुनी गई। हायर एजुकेशन कमीशन ने 177 PhD डिग्री होल्डर्स को सरकारी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात कर दिया, जबकि कॉलेज असातिज़ा के तबादलों पर आयद पाबंदी उठा ली गई है। हुकूमत को बिलाखिर आला तालीम याफ्ता अफराद के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने का ख्याल आ ही गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने 177 PhD डिग्री होल्डर्स को सरकारी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात कर दिया है। उनकी तकर्री 1 साल के लिए की गई है। PhD अफराद को माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। ज़राए के मुताबिक कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का फैसला किया जाएगा।
محکمہ ہائر ایجوکیشن نے کالج اساتذہ کے تبادلوں پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ فیصلے سے 791 کالجز کے ہزاروں اساتذہ مستفید ہوں گے۔ تبادلوں کے خواہش مند اساتذہ 3 اکتوبر تک درخواستیں دے سکتے ہیں۔ غیر قانونی رہائشی اسکیمز کو ریگولر کرنے کے لیے قائم کمیشن نے کام شروع کر دیا۔ پنجاب کمیشن فار ارریگولر ہاؤسنگ اسکیمز نے ڈی جی ایل ڈی اے سے 27 ستمبر تک 500 سے زائد غیر قانونی اسکیمز کا مستند ریکارڈ مانگ لیا۔ ایل ڈی اے سے متعلقہ اسکیمز کا تصدیق شدہ ریکارڈ اور سٹیٹس مانگا گیا ہے۔ ایل ڈی اے کو 3 صفحاتی پرفارما جاری کیا گیا ہے۔ پرفارما 1 میں غیر قانونی اسکیمز اور ان میں بے قاعدگیوں کی تفصیل مانگی گئی ہے۔ پرفارما 2 میں انڈر پروسیس اسکیمز کا مکمل ریکارڈ اور پرفارما 3 میں ایسی غیر قانونی اسکیمز کا ریکارڈ مانگا گیا ہے جنہوں نے منظوری کی درخواست تک نہیں دی۔ کمیشن کے نوٹس کے بعد ایل ڈی اے سی ایم پی ونگ نے ڈیٹا مرتب کرنا شروع کر دیا ہے۔ شہر میں ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز میں تینوں کیٹیگریز میں اسکیموں کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کھٹارہ بسیں ہی لاہوریوں کا مقدر، ماحول دوست الیکٹرک بسوں کی خریداری نہ ہو سکی، ڈیزل بسیں بھی نہ آئیں، شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہمی میں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہی رکاوٹ بن گئی۔ نئی بسوں اور ماحول دوست بسوں کی خریداری کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ دسمبر 2020 میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد صدیق نے استعفیٰ دیا، تاحال نئے بورڈ چیئرمین کی تعیناتی کا عمل نامکمل ہے۔ سول ڈیفنس کے 500 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ سول ڈیفنس کے 500 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ڈپٹی کمشنر، کمشنر آفس سول سیکریٹریٹ اور بلدیہ عظمیٰ میں مجموعی طور پر 500 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین اپنے فرائض بدستور سر انجام دے رہے ہیں، مگر انہیں 2 ماہ سے تنخواہیں نہ مل سکیں۔ ملازمین نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں، راشن اور بنیادی ضرورت سے محروم ہیں، نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے اور ڈی او سول ڈیفنس عرفان علی معاملے پر توجہ نہیں دے رہے۔ میو ہسپتال میں کرونا کے علاج پر مامور کنسلٹنٹس 6 ماہ سے تنخواہ سے محروم، متاثرہ ڈاکٹرز کا ایم ایس آفس کے سامنے احتجاج، تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ۔ میو ہسپتال میں کرونا ڈیوٹی پر مامور کنسلٹنٹس 6 ماہ سے تنخواہ سے محروم ہیں۔ تنخواہ نہ ملنے پر متاثرہ ڈاکٹرز نے ایم ایس آفس تک احتجاجی ریلی نکالی اور تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی۔ لگژری گاڑیاں اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے والے لاہوریے ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے ڈیفنس کے 338 رہائشیوں کو گاڑیاں اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ ایف بی آر نے 338 لاہوریوں کو لگژری گاڑیاں اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کو سال 2016، 2017 اور 2018 میں گاڑیاں رجسٹرڈ کروانے کے باوجود اثاثہ جات میں ظاہر نہ کرنے پر نوٹس بھجوائے گئے ہیں۔ ایف بی آر نے ڈی ایچ اے کے 338 مکینوں کو نوٹسز موصول کروا کر جواب جمع کروانے کے لیے 29 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ گاڑیاں خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی، وضاحت کی جائے۔ بصورت دیگر انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسپیشل برانچ لاہور آفس میں سراغ رسا قیمتی کتوں کی تربیت کے لیے عملہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جلسہ گاہوں، اہم مقامات، وی وی آئی پیز کی آمد کے موقع پر چیکنگ کے لیے رکھے گئے کتوں کی تربیت کے لیے 181 سیٹیں عرصہ دراز سے افسران اور اہلکاروں کی منتظر ہیں۔ اسپیشل برانچ کے لاہور آفس میں 74 سراغ رسا کتوں کی ٹریننگ اور دیکھ بھال کے لیے عملے کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ان کتوں میں 52 خصوصی کتے بھی شامل ہیں۔ گریڈ 1 سے گریڈ 18 کی سیٹوں پر 74 افسران اور اہلکار تعینات ہیں، جبکہ باقی 181 سیٹیں عرصہ دراز سے خالی ہیں۔ کتوں کی تربیت کے لیے سینئر اور جونیئر ہینڈلر کی 220 میں سے 165 سیٹیں خالی ہیں۔ گریڈ 9 سے گریڈ 14 کے سپروائزر کی 31 میں سے 22 سیٹیں خالی ہیں۔ گریڈ 17 کے چیف سپروائزر کی 2 میں سے 1 سیٹ خالی ہے، جبکہ گریڈ 18 کی 1 پرنسپل کی سیٹ بھی عرصہ دراز سے خالی ہے۔ کتوں کی تربیت کا نظام بہتر بنانے کے لیے بھرتیوں کی فوری ضرورت ہے۔ اسپیشل برانچ کی جانب سے خالی سیٹوں پر بھرتیوں کے لیے آئی جی پنجاب کو سمری بھجوا دی گئی ہے۔ سول کورٹ لاہور میں جاتی عمرہ کی 127 کنال اراضی کا انتقال منسوخ کرنے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی۔ مریم نواز کے عدالتی نوٹسز موصول نہ کرنے پر مریم نواز کے گھر کے باہر نوٹس آویزہ کر کے تصویر بنا کر عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔
راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے پروجیکٹ کے وکیل کو آئندہ ہفتے ماسٹر پلان سے متعلق ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس کیے کہ حکومت جس طرح کیس کو لے کر چل رہی ہے اس سے پروجیکٹ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جسٹس شاہد کریم نے راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی قانونی حیثیت کے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ قانون کے دیباچے میں تحریر ہے کہ پہلے ماسٹر پلان بنے گا اور پھر زمین ایکوائر کی جائے گی۔ ایل ڈی اے کو کیا اختیار ہے کہ پورے لاہور کی زمین کو براؤن ایریا ڈکلیئر کرے؟ جسٹس شاہد کریم نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ پلان کی دستاویزات دکھائیں۔ تحریری بیان میں کہاں بتایا گیا ہے کہ ماسٹر پلان بن چکا ہے؟ اتنے بڑے پروجیکٹ کا ماسٹر پلان ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں۔ ماسٹر پلان میٹنگ آف منٹس اور تمام متعلقہ دستاویزات پیش کریں، اپنا موقف ایک رکھیں، اپنے کلائنٹ سے ہدایات لے کر پیش ہوں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے ٹیوٹا ہیڈ کوارٹر میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں آب پاک اتھارٹی کو 31 دسمبر تک شہر کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس آپریشنل کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویکسینیشن سینٹرز پر فیک انٹریز کی روک تھام نہ کی گئی تو دنیا میں نادرا کی ساکھ متاثر ہوگی۔ گورنر پنجاب گلبرگ میں ٹیوٹا ہیڈ کوارٹر پہنچے تو چیئرمین ٹیوٹا علی سلمان نے ان کا استقبال کیا۔ گورنر پنجاب نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا جسے حنیف فیملی کی جانب سے عطیہ کیا گیا۔ گورنر چودھری محمد سرور نے کہا صاف پانی کی فراہمی کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانی بہت تعاون کر رہے ہیں۔ مخیر شخصیات کی انسانیت کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کورونا وبا کی صورتحال، ہسپتالوں میں طبی سہولیات اور ویکسینیشن کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ کورونا ویکسینیشن کا جعلی اندراج کروانے والوں کے خلاف کارروائی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں دوران بریفنگ بتایا کہ کورونا ویکسینیشن کا جعلی اندراج کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ 8 شہروں میں 16 افراد کو گرفتار اور 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ویکسین کا جعلی اندراج کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے ہونے والے ہر ڈرائیور کا ٹیسٹ ویڈیو ریکارڈ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آئی جی پنجاب راؤ سردار کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب نے لائسنسنگ کے نظام کی شفافیت، اوور لوڈنگ اور ٹریفک حادثات کی روک تھام کے بارے میں اقدامات پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا۔ اوور لوڈنگ پر اب تک 217 مقدمات درج جبکہ 437 گاڑیوں کو بند اور 211 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شاہراہوں پر ڈیوٹی دینے والے ٹریفک پولیس اہلکار محکمے کا چہرہ ہیں۔ دوران ڈیوٹی شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرم گفتگو کو شعار بنایا جائے۔ لاہور گیٹس ویکسینیٹڈ اور لاہور ویئرز ماسک کیمپین کے تحت ویکسینیشن سوشل موبلائزیشن انٹرنشپ پروگرام کا افتتاح۔ سٹی آف لٹریچر اور 23 یونیورسٹیز کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سٹی آف لٹریچر اور 23 یونیورسٹیز کے مابین مفاہماتی یادداشت پر دستخط کی مشترکہ تقریب الحمرہ میں ہوئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد مہمان خصوصی تھی۔ تقریب میں ڈی سی عمر شیر چٹھا، ڈی جی وارلڈ سٹی کامران لشاری، ڈاکٹر عافیہ سعیدہ زہرا، چیئرپرسن آرٹس کونسل منیزہ ہاشمی، ڈی جی پی آر سمن رائے سمیت دیگر شریک ہوئے۔ وزیر صحت اور کمشنر لاہور نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ کمشنر نے شہر ادب کے کسٹوڈین کی حیثیت سے سائن کیے جبکہ جامعات کی جانب سے وی سیز اور ریکٹرز نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر تک 70 سے 80% لوگوں کو ویکسین لگانا ٹارگٹ ہے۔ ہمیں حفاظتی تدابیریں جو ہیں وہ اختیار کرنی ہیں اور 2 سب سے اہم حفاظتی تدابیر ہیں۔ سب سے پہلے کہ ویکسینیشن کروا لیں۔ ہمارے بچے جب گھر گھر جا کے لوگوں کو موبلائز کریں گے تو میں آج یقیناً آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا میں آپ نے یہ اگزامپل سیٹ اپ کر دینا ہے کہ کمیونٹی ورک، یعنی آپ جس محنت سے لوگوں کو موبلائز کر کے ان کو ویکسینیٹ کروائیں گے، ہر وہ انسان جس کو آپ اس وبا سے بچائیں گے، یقیناً آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا 1200 طلبہ تربیت کے بعد فیلڈ میں روانہ ہوں گے۔ ہر یو سی کے ہر گھر پر آگاہی دیں گے۔ ٹارگٹ ہے کہ لاہور پاکستان کا پہلا ویکسینیٹڈ شہر بنے۔ جس طرح پاکستان نے کووڈ کی وار کے اندر پوری دنیا میں ایک نام کمایا، انشاءاللہ ویکسینیشن کی بھی اس ایکٹیویٹی کے اندر ہم پوری دنیا میں نام کمائیں گے۔ ہمارا ٹارگٹ آج یہ ہوگا کہ لاہور کو پاکستان کا سب سے پہلے ویکسینیٹ ہونے والا شہر بنائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام بچے مل کے اس عزم کو پورا کریں گے۔
تقریب میں شہر کی مشہور جامعات کی فیکلٹی اور طالب علم بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ کورونا کے خاتمے اور آگاہی کے لیے کمشنر محمد عثمان کی جانب سے تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جنہیں خاص پذیرائی مل رہی ہے۔ کیمرامین جنید گجر کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ ضلع انتظامیہ کی 5 روزہ استعدادی پولیو مہم 18,75,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف رکھا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنے علاقوں میں مہم کی نگرانی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے مہم کو کامیاب قرار دیا ہے۔ آج شہر میں مجموعی طور پر پولیو مہم کا 5واں اور آخری جبکہ کیچ اپ کا دوسرا ڈے تھا۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیموں نے 100% کوشش کی کہ کوئی بچہ بھی پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہ جائے۔ شہر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے آخری روز بھی گھر گھر جا کر ویکسینیشن کی گئی۔ پہلے 4 دنوں میں جو بچے کسی وجہ سے محروم رہ گئے تھے ان کی ویکسینیشن پر توجہ دی گئی۔ اسی شان سیدہ تہنیت بخاری نے سلامت پورہ میں جھگیوں میں مقیم بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ تحصیل شالیمار میں 22 ایسے کیسز بھی سامنے آئے جہاں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا گیا، تاہم انتظامیہ کی کوششوں سے مسئلہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا۔ اس ایریا کا سویپ چیک کرنے کے لیے میں خود آئی ہوں اور ایک ایک جھگی میں جا کر ہم نے ایک ایک بچے کا چیک کیا ہے، ڈور مارکنگ چیک کی ہے کہ سب کو قطرے پلائے ہیں کہ نہیں۔ پولیو کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے بچاتے ہیں۔ اب تو بچے بھی پولیو ویکسینیشن کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں۔ میرا نام آفتاب ہے، میں پولیو کو قطرے بھی ہم نے بہت مزے کیے ہیں۔ میرا نام تبسم، میں پولیو کے قطرے پیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران 18,75,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف رکھا گیا تھا۔ بارش کے باوجود پولیو ٹیموں کی کارکردگی متاثر کن رہی۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 3 روزہ عالمی تصوف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء نے دین اسلام کے فروغ میں صوفیاء کرام کے کردار اور داتا صاحب کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کی جانب سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 3 روزہ تصوف کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صوبائی وزیر اوقاف سید الحسن شاہ نے کی۔ کانفرنس میں ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، ایڈمنسٹریٹر داتا دربار خالد محمود سندھو، معروف اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر، خطیب جامع مسجد داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی، مینیجر داتا دربار طاہر مقصود سمیت عقیدت مند کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر اوقاف نے کہا کہ دین اسلام کے فروغ میں اولیاء کرام نے مثالی کردار ادا کیا۔ آپ بڑے خوش بخت ہیں، ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ معروف اسکالر پروفیسر احمد رفیق اختر نے کہا کہ داتا صاحب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ طریقت کیا، دیکھو اس میں ستون ہی نہیں ہے اس کے آپ ہال میں۔ طریقت اس بانس کو کہتے ہیں، اس ستون کو کہتے ہیں جس پہ پورا خیمہ کھڑا ہو، پورا خیمہ، کہ اگر وہ نکال دو نا تو تمام بلڈنگ، اس کا مطلب ہے اگر تم نیت نکال دو تو اعمال کی ساری منزل زمین بوس ہو جاتی۔ محکمہ اوقاف انتظامیہ کی جانب سے کانفرنس میں شریک مہمانان کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ کیمرامین ملک خالد کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ کرونا پابندیوں کی خلاف ورزیاں، اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد کی ٹیمیں رات گئے متحرک ہیں۔ اوقات کاروبار کی پابندیوں پر 8 شاپ سیل کر دی گئیں۔ ایکوریٹ سیلون، خان پان شاپ سیل کی گئی۔ اسی طرح ڈائمنڈ روم کلرز، پرائم میکس فوم اور ایم ٹریڈرز ملتان روڈ بھی سیل کر دی گئی۔ کارروائیوں کا مزید احوال جانیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، کورونا کی خلاف ورزیوں پر ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں رات گئے بھی متحرک ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیضان احمد کی ٹیموں نے رات گئے یہ کارروائیاں کی ہیں اور اوقات کاروبار کی پابندیوں پر 8 شاپ سیل کر دی گئی ہیں۔ جو شاپ سیل کی گئی ہیں ان میں ایکوریٹ سیلون، خان پان شاپ، ڈائمنڈ روم کلرز، پرائم میکس فوم، ایم ٹریڈرز ملتان روڈ بھی سیل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر فیضان احمد کا یہ کہنا تھا کہ ڈی سی عمر رشید چٹھا کی ہدایات پر یہ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کورونا پابندیوں کی خلاف ورزیوں کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ ان 7 دکانوں کے علاوہ الخان میڈیکل اینڈ پنسار سٹور بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے شہزاد، بہت شکریہ آپ کا۔
یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس پہلی بار ٹرانسجینڈرز کے داخلے کرے گی. ٹرانسجینڈر سمیت دیگر طالبات کے لیے آج بھی ایس ڈگری پروگرامز میں داخلوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں ریگولر داخلے 27 ستمبر سے 15 اکتوبر تک جاری رہیں گے. داخلے میرٹ، ریزرو سیٹ اور سیلف سپورٹنگ کی بنیاد پر کیے جائیں گے. داخلے ہوم اکنامکس، آرٹ اینڈ ڈیزائن، انٹیریئر ڈیزائن، ہومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز، سوشالوجی، ٹیکسٹائل ڈیزائن پروگرام میں کیے جائیں گے. دفاع پاکستان بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس چودھری اور فرغام تور کی جوڑی نے مد مقابل ٹیم کو مات دے دی. نشتر پاک جمنیزیم میں سرکاری افسران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے مابین بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کرونا وائرس کی حالیہ لہر کے پیش نظر روک دیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر ٹورنامنٹ کے میچز بھرپور طریقے سے کھیلے جا رہے ہیں. جمعے کے روز کھیلے گئے پہلے میچ میں ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس اور چودھری فرغام تور نے سابق ممبر ایف بی آر سخی سرور اور پی آر او پنجاب حکومت اظہر مغل کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا. ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، فیز 6 رایا گولف کلب میں الفتح شاپنگ مال کھل گیا. افتتاحی تقریب میں آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا. شاپنگ مال میں جنرل آئٹمز، بیکری، کاسمیٹکس، گروسری، جیولری سمیت اشیاء ضروریہ کی وسیع ورائٹی دستیاب ہے. پہلے روز صارفین کو خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا. ڈی ایچ اے فیز 6 رایا گولف کلب میں الفتح شاپنگ مال کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب. رضا اسلام نے شاپنگ مال کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں محمد فیضان رضا، ملک افتخار حسین، عمر افتخار حسین، میاں نصیر اور شیخ عرفان سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. الفتح شاپنگ مال میں بنیادی اشیاء ضروریہ ایک ہی چھت تلے فراہم کی گئی ہیں. ڈیفنس کے رہائشیوں نے الفتح اسٹور کے افتتاح پر مسرت کا اظہار کیا. فیز 6 میں اوپن I'm really excited because I think میں اس وقت بہت ساری نیوٹیلا اور چیز اسپریڈز اور بہت ساری اسپریڈز ڈھونڈ رہی تھی اور ابھی میں نے کافی ساری چیزیں لی ہیں اوپر میک اپ سیکشن سے. الفتح بیسیکلی ایک برانڈ نیم تو ہے ہی، ٹھیک ہے، اور ہمارا ایک اعتماد بھی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم الفتح سے ہی اسپیشل شاپنگ کریں. الفتح شاپنگ مال میں بیکری، کاسمیٹکس، گروسری، جیولری اور دیگر اشیاء ضروریہ کی وسیع ورائٹی رکھی گئی ہے. صارفین کو منتخب اشیاء پر خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دیا گیا. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایریے میں الفتح اسٹور کھلا ہے، تو ہمیں بہت حد خوشی ہے. میرا آنے والا میرا پوتا پوتی ایک مہمان آ رہا ہے جس کے لیے میں نے اپنا ایک وہ بیبی کاٹ پرچیز کیا یہاں سے. کوالٹی پہ ہمیں ہمیشہ سے ٹرسٹ ہے، تو ہم تو ان کے لائل کسٹمر ہیں اور آبویسلی ہم اس برانچ میں بھی ڈیفینیٹلی آئیں گے ہمیشہ. اور کافی اچھی انہوں نے جو ہے لوکیشن بہت اچھی چوز کی ہے. شہریوں نے پہلے روز جی بھر کر شاپنگ کی اور اشیاء کے معیار کو سراہا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.